बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी आर्मी चीफ के साथ थे। इलाकाई सलामती के अमूर पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। LOC और IOJN की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। पेशा वराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा भी आर्मी चीफ के साथ थे। इलाकाई सलामती के अमूर पर जामिया ब्रीफिंग दी गई। LOC और IOJN की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की अनथक कोशिशों को सराहा। पेशा वराना तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पंजाब काबीना कमेटी ने लाहौर में 80 मकामात सील करने की मंजूरी दे दी। अस्करी 10 DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। रामनगर, क्रीम पार्क, जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, वापडा टाउन, PCSI के मुख्तलिफ ब्लॉक, जबकि अस्करी 10 मुकम्मल सील होगा। DHA फेज 5 के तमाम ब्लॉक सील किए जाएंगे। दुरुख हवाला, जल्लोमोड़, बाटापुरा, धोबी मोहल्ला भी सील होगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि लाहौर के 80 मकामात सील करने की मंजूरी दे दी गई है। अस्करी 10 DHA फेज 1 और 5 मुकम्मल बंद होंगे। रामनगर, क्रीम पार्क, जौहर टाउन और दीगर इलाके भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिए जाएंगे। मजीद इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा कि इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं 80 मुकामात को सील करने के हवाले से। जी बिल्कुल जवाद बाकिर, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आज वाज़ेह तौर पर हदायत दे दी हैं और ये हदायत जो हैं NCOC के जो हदायत थी उन पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने आज बाकायदा तौर पर जो है ये अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर के कुछ इलाके जो हैं वो आज रात 12 बजे, जबकि शहर के दीगर जो इलाके हैं वो कल रात 12 बजे तक उनमें मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस हवाले से आर्मी और रेंजर्स जो हैं उन्हें स्टैंड किया गया है, तमाम पुलिस की नफरी जो है भारी नफरी इन इलाकों में तैनात की जाएगी। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जिन इलाकों बंद करने का फैसला किया गया है इन इलाकों में हनीफ पार्क, बादामी पार्क, मिलत पार्क, बादामी पार्क के इलाके शामिल हैं, जिनमें मिठा बाजार है, टकसाली गेट है। इसके अलावा ताजपुरा के इलाके हैं, भगतपुरा के इलाके हैं, जबकि सिकंदरिया कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, जस्टिस शरीफ कॉलोनी, अलहमद कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी, जबकि रेंजर्स हेडक्वार्टर के खिलाफ में जो कॉलोनीज हैं उन्हें भी मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ पैराकॉन सिटी की स्ट्रीट नंबर 5 और 6 जो है और इकबाल टाउन के नरगस ब्लॉक, रचना ब्लॉक और सतलुज ब्लॉक की कुछ गलियां जो हैं इनमें लॉकडाउन किया जाएगा। इसके अलावा शाह आलम मार्केट है, अस्करी 9 और 10 जो है इन्हें मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाएगा। इसके साथ ही कैवेलरी ग्राउंड, जबकि DHA के फेज 1, 3, 4 और 5 जो है यहाँ पे लॉकडाउन जो है वो किया जाएगा। वापडा टाउन का इलाका जो है ये भी लॉकडाउन के जिम्मे में आएगा, जबकि PCSI R2 जो है ये भी लॉकडाउन के जिम्मे में आएगी। जबकि DHA EME जो है इसके साथ साथ केनाल व्यू, मुस्तफा टाउन, जौहर टाउन के जो A ब्लॉक, E1 ब्लॉक, E ब्लॉक, F2 ब्लॉक, J ब्लॉक, H ब्लॉक और R ब्लॉक जो है इन्हें भी बंद किया जाएगा। इसके साथ जल्लो मोड़, जबकि जल्लो पिंड के इलाके जो हैं उनमें भी मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। दरोगा वाला का इलाका जो है वो भी इन इलाकों में शामिल है जहां लॉकडाउन किया जा रहा है, जबकि बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो है उसे भी लॉकडाउन किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट लाइफ स्कीम जो है इसका B ब्लॉक बंद किया जाएगा, जबकि जनरल हॉस्पिटल के जो बैक का इलाका है चुंगी अमर सदू, यहाँ पे भी मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो रहेगा। इसके साथ आपको बताता चलूँगा कायदे मिलत कॉलोनी, कच्चा जेल रोड जो है ये भी लॉकडाउन के जिम्मे में आएगी, जबकि मिलिट्री अकाउंट्स कॉलोनी का A ब्लॉक जो है इसे भी बंद किया जाएगा, जबकि कहना 9 और सेंट्रल पार्क का A ब्लॉक जो है ये भी लॉकडाउन के जिम्मे में आएंगे। जबकि चमन बाग राजगढ़ की गली नंबर जो है वो 55 और 4 जो है इन्हें बंद किया जा रहा है। इसके साथ साथ रामनगर की गली नंबर 23 और 13 जो है। शुएब हाशमी जी, बताइएगा कि जो इलाके सील किए जा रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है, इनमें जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसे ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर, तंदूर की दुकानें, दूध दही की दुकानें, या क्या खुली रहेंगी? कोई स्पेसिफिक टाइम इन्हें दिया गया है? जी बिल्कुल, जो इलाके लॉकडाउन के जिम्मे में आ रहे हैं जिन्हें बंद किया जा रहा है, यहाँ पे जो शहरी हैं उनसे ये कहा गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से इजनाब करें। तहम इन इलाकों में जो मेडिकल स्टोर्स हैं और जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें होंगी, जो शॉप्स हैं वो इन इलाकों में खुली रहेंगी। इन लॉकडाउन के जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ पे टाइगर फोर्स की खिदमात जो हैं
آپ کو بتاتا چلوں وہ بھی لی جا رہی ہیں، جبکہ عوام کی رہنمائی کے لیے لاک ڈاؤن سے قبل متاثرہ علاقوں میں جو فہرست ہے وہ بھی جاری کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ پریشان نہ ہو۔ اس حوالے سے پولیس اور انتظامیہ کے جو محکمے ہیں انہیں الرٹ کر دیا گیا ہے، تاہم جو فورسز جہاں پہ اپنے خدمات سر انجام دیں گی انہیں ہینڈ سینیٹائزر، گلوز جو ہیں اور جو باقی دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ان پر لازمی قرار دی گئی ہیں۔ تاہم یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی اور رینجرز کی جو ٹیمیں ہیں ان کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، اگر کہیں نہ کہیں کوئی خدا نہ خاصا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے یا کہ عوام جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس صورت میں رینجرز جو ہے اسے طلب کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کابینہ کمیٹی نے لاہور میں 80 مقامات سیل کرنے کی منظوری دے دی، جس میں عسکری 10 ڈی ایچ اے فیز 1 اور 5 مکمل بند ہوں گے۔ رام نگر، گرین پارک، جوہر ٹاؤن، کینال ویو سوسائٹی، وابڈا ٹاؤن، پی سی ایس آئی آر کے مختلف بلاک، جبکہ عسکری 10 مکمل سیل ہوگا۔ ڈی ایچ اے فیز 5 کے تمام بلاک سیل کیے جائیں گے۔ دروگا والا، جلو موڑ، باٹا پورا، دھوبی محلہ بھی سیل ہوگا۔ لاہور کے 80 مقامات ہیں جنہیں سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت مزید اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں شہراز نثار سے۔ شہراز نثار، یہ بتائیے گا کہ پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جی آج رات 12 بجے سے جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے، اور ڈی اے جی آپریشن جو خود بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہونے کے بعد ٹھیک ہو کر آج ہی انہوں نے اپنا چارج سنبھالا ہے، اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے میٹنگ کی اور تمام ڈویژنل ایس پی جو ہے لاہور کے ان کے ساتھ ہنگامی طور پر میٹنگ کی گئی ہے۔ 3000 پولیس اہلکار جو ہے وہ اسپیشل ڈیوٹی پر مامور کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری لیڈ سے بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے مختلف ذرائع سے عوام کو، شہریوں کو جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کیا ہے، اور اس سے جو حکومت کی طرف سے ایس او پی جاری کیا گیا ہے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، اور بار بار بتانے کے باوجود اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ صحیح، بہت شکریہ شہراز نثار تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بھارت باز نہ آیا، لداخ میں چینی فورسز کے ہاتھوں درگٹ بننے کا غصہ شہری آبادی پر نکالنا شروع کر دیا۔ ایل او سی کے ساتھ باکسر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے ایک شہری بابر حسین زخمی ہو گیا ہے۔ بھارت اپنی اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا، جہاں پر لداخ میں چینی فورسز کے ہاتھوں درگٹ کا غصہ شہری آبادی پر نکالنا شروع کر دیا۔ ایل او سی کے ساتھ باکسر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی، گولیاں لگنے سے ایک شہری بابر حسین زخمی ہو گیا۔ لداخ میں چینی فورسز نے بھارتی فوجیوں کو درگٹ بنا ڈالا، اس کے بعد اس کا غصہ شہری آبادی پر نکالنا شروع کر دیا۔ بھارت باز نہ آیا، ایل او سی کے ساتھ باکسر سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر دی، جس سے بابر حسین نامی ایک شخص زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لداخ میں چینی فورسز نے بھارتی فوجیوں کی درگٹ بنا ڈالی، جہاں پر یہ جھڑپ کچھ پچھلے دنوں سے جاری ہے، جہاں پر لداخ میں چینی فورسز کے ہاتھوں درگٹ کا غصہ شہری آبادی پر نکالنا شروع کر دیا۔ کراچی میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے 3 اضلاع میں لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی گئی۔ ضلع کورنگی، ملیر اور غربی کے ضلع ہیلتھ افسران نے ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ کر سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی۔ کورنگی کے ضلع ہیلتھ افسر کے خط میں کہا گیا ہے کہ کورنگی 2.5 نمبر، 1.5 نمبر، 4 نمبر اور مہران ٹاؤن میں کیسز زیادہ ہیں۔ اب تک ان علاقوں میں 2400 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ ملیر کے ضلعی افسر کے خط میں بتایا گیا ہے کہ ملیر، کھوکھرا، پار، کالا برج، یو سی 9، یو سی 11، لانڈی اور دیگر علاقوں میں بھی کیسز زیادہ ہیں۔ ضلعی ہیلتھ آفیسر غربی نے ڈپٹی کمشنر کو خط میں بتایا کہ ضلع میں کورونا کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے سائٹ پہلے اور بلدیہ ٹاؤن دوسرے نمبر پر ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اب لاہور کے بعد کراچی کا نمبر، جہاں پر کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب ضلعی ہیلتھ افسر کے خط لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ کورنگی 2.5 نمبر، 1.5 نمبر، 4 نمبر اور مہران ٹاؤن میں کیسز زیادہ ہیں۔ اب تک ان علاقوں میں 2400 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کراچی سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے ملک منور حسین سے۔ ملک منور حسین، بتائیے گا، ہیلتھ آفیسرز کی جانب سے خط لکھ دیا گیا ہے، اب کیا حکمت عملی اپنانے کا سوچا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے۔ سندھ حکومت نے اس بارے میں کافی تشویش میں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ڈی ایچ او جو ہیں انہوں نے خط لکھا ہے۔ کراچی کے ضلع کورنگی، ملیر اور ویسٹ اضلاع ہیں جن میں کورونا کے پیش نظر جو بڑھتے ہوئے کیس ہیں ان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
जिनमें मैं बताता चलूं कि DHO मलिर ने डिप्टी कमिश्नर मलिर और डिप्टी कमिश्नर कुरंगी को खत जारी किया, जिसमें कहा गया कि कुरंगी 2.5 नंबर, 1.5 नंबर, 4 नंबर और मैरान टाउन में केसेस ज्यादा हैं। अब तक इन केसों में 2400 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं। ताहम कुरंगी में शमसी सोसाइटी, सादात कॉलोनी, मर्दान चौक, शाह फैसल नंबर 2 में भी केसेस जो है वो कोरोना के बढ़ रहे हैं। दूसरी इसी के साथ साथ मलिर, खोखरा पार्क, काला बोर्ड, यूसी नंबर 9, यूसी नंबर 11 और लांडी के दिए इलाकों में भी इन कोरोना के बढ़ते केसेस का जो है जिक्र किया गया है। DHO ने सिफारिश किया है कि जिला कुरंगी और मलिर के इन इलाकों में स्मार्ट जो है वो लॉकडाउन किया जाए और साथ साथ जिला वेस्ट जो है उसमें भी जो कोरोना के केस बढ़े हैं वो काफी तशवीशनाक हद तक आगे बढ़े हैं, जिनमें गुलशन मेहमार की यूसी के हवाले से भी कहा गया, उरंगी टाउन की यूसीज हैं जिनको फौरी तौर पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन पेश करने की तजवीज़ दी थी। इन यूसीओ को जो है वो सील किए जाने के हवाले से ये बात आई। आज रात से इस बात का कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन मुतासरा इलाकों में जहाँ कोरोना के केसेस ज्यादा हैं इनको जो है वो सील किया जाए और खाने पीने की जो एशिया की दुकानें हों उनको खुला रखा जाए। ताम ये तजवीज़ सामने आई है और इस हवाले से DHO ने भी खत लिख दिया है और अब देखना यह है कि आज फौरी तौर पर इलाकों को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो सिंध हुकूमत जो डिप्टी कमिश्नर को खत लिखेगा उस पर अमल दरामद करती है या इसमें मजीद कोई ताकीर सामने आता। गडाप के हवाले से जो है वो जिक्र किया गया, गडाप की यूसी 5 है, सोंगल यूसी है और इसमें 6 मेहमाराबाद यूसी 6 का नंबर बताया गया, जिसमें 24 जो केस सोंगल के सामने आए, 37 केस जो है वो इसमें यूसी मेहमाराबाद के सामने आया है। इसी तरीके से यूसी 2 सुल्तानाबाद का भी जिक्र किया, इंतहाई हसास ये यूसी बताई गई है। यूसी 3 कैमाड़ी की है और अगर ये देखा जाए तो यूसी 3 जो है इस्लाम नगर वो जो है वो बल्दिया टाउन का भी इसमें जिक्र किया है कि बल्दिया टाउन की यूसी 7 है, 5 है, 4 है, 3 है और 6 का भी इसमें जिक्र किया गया। साथ साथ साइट जो कराची का इंतहाई हसास इलाका है और इंडस्ट्रियल एरिया का ज्यादातर ये इसमें मुश्तमिल एरिया है, उसमें यूसी 4 है, यूसी 6 है, यूसी 7 बनारस का भी इसमें जिक्र किया गया। इन इलाकों को जैसे कि मैंने बताया कि औरंगी टाउन की यूसी 6 जो है गरीबाबाद को बताया गया, यूसी 11 दाता नगर की है, यूसी 12 जो है मुजाहिद कॉलोनी का इसमें जिक्र किया गया, जिसमें ये केसेस के जो कोरोना केसेस की वो आए रोज की तादाद बढ़ रही है और इसमें काफी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इन यूसीओ को फौरी तौर पर जो है वो सील करने की तजवीज सामने आई है कि इनको आज रात से यूसीओ को सील किया जाए ताकि कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको जो है वो इन यूसेस को सील किया जाए जहां पर ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तजवीज सामने आई है जिलाई जो हेल्थ अफसरान हैं उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका मलिक मुनव्वर हुसैन तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया। पेशावर में 4 इलाकों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद, सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद शामिल हैं। एबटाबाद में जिले इंतजामिया की जानिब से 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया। पेशावर में 4 इलाकों को सील कर दिया गया। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद, सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद शामिल हैं। एबटाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन अब तक किया गया है। बात करते हैं एबटाबाद से TV टुडे के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा कि इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इससे तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया है। पेशावर में 4 इलाकों को सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद, सेक्टर E2 फेज 1 हयाताबाद शामिल है। एबटाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। सवात की 11 यूनियन काउंसिलों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील करने के अहकाम जारी किए गए। जी
بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ لاہور، کراچی اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے، جہاں پر کچھ علاقوں کا سوچا جا رہا ہے کہ تجویز بھی پیش کی گئی ہیں کہ ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جانب کچھ علاقوں کو جا رہے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا۔ پشاور میں 4 علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ ان علاقوں میں اشرفیہ کالونی، چنار روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن، دانش آباد سیکٹر E2 فیز 1، حیات آباد شامل ہیں۔ ایبٹ آباد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ سوات کی 11 یونین کونسل میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت 11 علاقوں کو سیل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 11 علاقوں کو سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، سوات کی صورتحال ان سے جانتے ہیں، TV ٹوڈے کے نمائندے عامر عباس سے۔ عامر عباس، بتائیے گا کہ سوات کی صورتحال کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پشاور میں 4 علاقوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں اشرفیہ کالونی، چنار روڈ، یونیورسٹی ٹاؤن، دانش آباد اور حیات آباد شامل ہے۔ ایبٹ آباد میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ سوات کے 11 یونین کونسلوں میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت علاقوں کو سیل کرنے کی احکامات جاری کر دی گئی۔ جی بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے عامر عباس۔ چین سے امدادی سامان لے کر ایک اور طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کہتے ہیں کہ چین کے شکر گزار ہیں، ملک میں ٹیسٹنگ سامان کی کوئی کمی نہیں، صوبے ٹیسٹوں کی استعداد کو بڑھائیں۔ صوبوں کو اب تک 250 وینٹی لیٹر تقسیم کر چکے ہیں۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے کہ 1.5 لاکھ PPE چین کی طرف سے ملے ہیں۔ حکومت اور عوام کی طرف سے چین کے شکر گزار ہیں۔ 107 لیبارٹریز بنا دی گئی، جسے اگلے ماہ کے وسط تک 150 تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹیسٹ 2 یا 3 شفٹوں میں کیے جائیں تو ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ ٹیسٹوں کے لیے کسی قسم کے سامان کی کمی نہیں، صوبے جتنے بھی ٹیسٹ کرنا چاہیں کریں۔ پاکستان میں کرونا سے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 111 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 2839 ہو گئی۔ 4443 افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد 1,48,921 ہو چکی ہے۔ اب تک صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 56,390 ہو گئی۔ پاکستان میں SOPs کی خلاف ورزی گلے کا پھندا بن گئی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 111 مریض انتقال کر گئے، جو اب تک کی ایک روز میں ریکارڈ اموات ہیں۔ دوسری جانب سندھ میں 853، پنجاب میں 1081، خیبر پختونخوا میں 707، بلوچستان میں 85، گلگت بلتستان میں 17، آزاد کشمیر میں 13 اور اسلام آباد میں 83 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4443 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ مریضوں کی تعداد 1,48,921 ہو گئی۔ پنجاب میں 55,878، سندھ میں 55,581، خیبر پختونخوا میں 18,472، بلوچستان میں 8,327، گلگت بلتستان میں 1,143، اسلام آباد میں 8,857، آزاد کشمیر میں 663 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 4,40,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 81,45,000 تک جا پہنچی۔ 42,55,000 مریض صحت یاب ہو چکے۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں 4,40,000 زندگیاں نکل چکا۔ مریضوں کی تعداد 81,45,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 1,19,000، برطانیہ میں 41,736، اٹلی میں 34,371، اسپین میں 27,136، فرانس میں 29,436، جرمنی میں 8,885، برازیل میں 44,118 افراد ہلاک ہو چکے۔ کینیڈا میں 8,175، روس میں 7,284، بھارت میں 9,924، ٹرکی میں 4,825، ایران میں 9,065، دوسری جانب افغانستان میں 491 اور سعودی عرب میں 1,011 اموات ہو چکی۔ سعودی عرب میں PIA کا آفس بند ہو گیا۔ ٹکٹیں خریدیں تو کیسے خریدیں؟ آن لائن ٹکٹ کا بھی ملنا محال ہو گیا۔ روزانہ سینکڑوں ورکرز ٹکٹوں کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں PIA کا آفس بند ہو گیا۔ ٹکٹس خریدیں تو کیسے خریدیں، جہاں پر آن لائن ٹکٹ کا بھی ملنا محال ہو گیا۔ روزانہ سینکڑوں ورکرز ٹکٹوں کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں PIA کا آفس بند ہو گیا، جس سے ٹکٹیں خریدیں تو کیسے خریدیں، آن لائن ٹکٹ کا بھی ملنا محال ہو گیا۔ روزانہ سینکڑوں ورکرز ٹکٹوں کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے۔
اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سعودی عرب میں موجود ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے رانا محمد عظیم سے. رانا محمد عظیم، بتائیے گا کہ معاملہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام. جی رانا محمد عظیم، میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ یہ ٹکٹس نہیں مل رہی، اس کا معاملہ کیا ہے؟ رانا محمد عظیم، اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ پی آئی اے کا آفس بند ہو گیا ہے، تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پی آئی اے کا آفس بند ہو گیا، جہاں پر ٹکٹس خریدیں تو کیسے خریدیں؟ آن لائن ٹکٹ کا بھی ملنا محال ہو گیا. روزانہ سینکڑوں ورکرز ٹکٹوں کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جہاں پر ٹکٹس تو لینے جاتے ہیں مگر آفس بند ہے اور آن لائن بھی ٹکٹ کا ملنا محال ہو گیا ہے. جہاں پر ٹکٹس نہیں مل رہی، سعودی عرب میں پی آئی اے کا آفس بند ہونے سے ٹکٹس ملنا محال ہو گیا ہے، آن لائن ٹکٹس بھی نہیں مل رہی. روزانہ سینکڑوں ورکرز ٹکٹس کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ٹکٹس لینے جاتے ہیں مگر ٹکٹس نہیں ملتی ہیں. سعودی عرب میں پی آئی اے کا آفس بند ہونے سے کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سعودی عرب میں ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے رانا محمد عظیم سے. رانا محمد عظیم، بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے یہ؟ سر معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گا. ٹکٹوں کا جو حصول تھا پہلے وہ پاکستان امبیسی کے ذریعے ہوتا تھا، جس سے لوگ اپنی ٹکٹ جا کے وہاں سے لے لیتے تھے یا ان کے فارم فل کرنے سے ان کو وہ ٹکٹ فراہم کی جاتی تھی. لیکن جب سے نیا نوٹس آیا ہے اس کے بعد لوگوں کے لیے ٹکٹیں لینا محال ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریول ایجنٹ ہیں ان سے رابطہ کریں یا آن لائن ٹکٹ آپ کو دستیاب ہوگی. لیکن جب وہ ٹریول ایجنسیوں کے پاس جاتے ہیں، ٹریول ایجنسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ہیڈ آفس جائیں. ہیڈ آفس جاتے ہیں تو ہیڈ آفس آگے سے بند ہوتا ہے، ہیڈ آفس سے کوئی عملہ کام نہیں کر رہا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی قسم کی ٹکٹ فراہم نہیں کی جا رہی. اور سب سے بڑی بات، اگر تو ٹکٹ ملتی ہے کسی ٹریول ایجنٹ کے ذریعے تو وہ ٹکٹ 1800 کی بجائے 3000 سے زیادہ کی مانگ کرتے ہیں، جو لوگ لینے پہ مجبور ہیں اور مشکلات میں ہیں. جو لوگ یہاں پہ ایگزٹ پہ ہیں، جو لوگ فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہاں پہ اتنی مشکلات میں ہیں. بہت شکریہ رانا محمد عظیم تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. اگر ایجنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے تو وہ دگنی قیمت پر ٹکٹ اس وقت مل رہی ہیں، جہاں پر ورکرز کو بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت آپ کو قومی اسمبلی میں لیے چلتے ہیں، جہاں پر بلاول بھٹو اظہار خیال کر رہے ہیں. Lies told by this government and this prime minister. کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے، ایک فلو ہے؟ کس نے کہا تھا، ہر ٹیلی فون کال پہ چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوا نہیں ہے؟ کون پہلے لاک ڈاؤن کے خلاف تھا، پھر لاک ڈاؤن کے حق میں تھا، پھر لاک ڈاؤن کے خلاف تھا اور آج تک کنفیوزڈ ہے؟ کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے؟ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ٹریفک ایکسیڈنٹس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم گاڑیوں پہ پابندی نہیں لگاتے؟ کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کی زندگی صحت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، اپنے دھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ How dare you blame the people of Pakistan? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal ignorance, for your failure to lead, for your incompetence? اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں؟ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے، الیکشنز میں بتائیں گے. ہم امید کر رہے تھے جناب اسپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا، اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا، ہر وہ قدم کا مخالفت کیا جو اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے تھے. They opposed every measure to slow the spread. They opposed every measure to control the number of cases. They opposed every measure that could have brought down the number of deaths, reduced our mortality rate, reduced the number of hospitalizations.
The federal government just opposed. Not just the Sindh government, but the provincial governments, their own provincial governments. This is all a matter of record. اور اب جب آپ کے یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اب پھیلایا ہے، آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے، زیادہ اموات ہوں گے، زیادہ کیسز ہوں گے، زیادہ ہاسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے، تو کیا تیاری ہے؟ کیا ہم نے اپنا بجٹ میں، ہمارا جو ہیلتھ بجٹ ہے، کیا ہم نے اس کو ڈراسٹکلی تاریخی طور پہ ہیلتھ بجٹ میں اضافہ کیا ہے؟ نہیں. کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا صوبائی حکومتیں کو، ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو کورونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس وبا کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں. Have we increased the salaries of doctors, nurses, آپ کے فرنٹ لائن ورکرز؟ کیا آپ نے ان کو رسک الاؤنس دیا ہے؟ نہیں. کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کورونا کی اویئرنس پھیلانے کے لیے، تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے، کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے، کیسے اس نیا حقیقت میں جی سکے، کیسے آپ کے ایس او پیز پہ عمل کر سکے؟ آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کورونا ماضی میں ہے، کورونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لیے جو خطرے ہیں، اس ملک کے لیے جو خطرے ہیں، ان کے بارے میں وارن کرنے کی کوشش کیا ہے. جب انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وارن کرنے کی کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ملک کے لیے خطرہ ہے، ہمارا ریاست کے لیے خطرہ ہے، مگر کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا. اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے، اختر مینگل صاحب نے لوکس معاملہ کو اٹھایا تھا، اور فیبروری سے ہم اس کورونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں. دہشت گردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے، ہمارے قیادت شہید ہو رہے، ہمارے عوام شہید ہوئے. جب تک the streets of Pakistan did not run red with blood، جب تک اے پی ایس کا حملہ نہیں ہوا، بچے شہید نہیں ہوئے، کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا. لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے، اختر مینگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے، تیاری کرو، ایکشن لو. ہم نے ہر پریس کانفرنس میں، جلسہ میں چیخ کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے، ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بڑے وعدے کیے گئے تھے، نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے، اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا، ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا. وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 ایئرز بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا زراعت کے لیے، ذرائع معیشت کے لیے، ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا فوڈ سیکیورٹی کے لیے. کورونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے؟ آپ کا وعدہ تھا کہ مڈ مئی سے شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا، پھر آپ نے وعدہ کیا جون 1 سے شروع ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ 6 پلینز بلوچستان اور سندھ کا بارڈر کو سنبھالیں گے اور 3 جہاز سندھ اور پنجاب کا بارڈر کو سنبھالیں گے. آج تک سکھر میں 1 جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے. کس چیز کے انتظار میں ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے؟
ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو, ہمارے کو کھانے کو نہ ہو, پھر آپ ایکشن لیں گے. ہم فیبروری سے کرونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. WHO کا ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں. چائنا ہمارا سب سے قریبی دوست کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں, نہیں مان رہے. اب آپ ہمیں بتائیں, آپ کا جو سلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں, ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا, ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ جناب اسپیکر, the Pakistan People's Party has been clear from day one of the coronavirus, and the government has been confused from day one. As soon as this virus hit our shores, ہم نے پولیٹیکل یونٹی کا مطالبہ کیا, آپ کے ساتھ کام کرنے کا آفر کیا. ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست کیا کہ فائنینشل اسپیس کی بندوبست کرے, ہمیں فائنینشز کی ضرورت ہوگا میڈیکل لڑائی لڑنے کے لیے, کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کیا کہ WHO کا گائیڈ لائنز فالو کرو تاکہ ہم اپنے عوام کا زندگی بچا سکیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پورا پاکستان کو بند رکھنا پڑے گا. ہم نے WHO کے ریکمینڈیشنز کے مطابق لاک ڈاؤن کا ریکویسٹ کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کی پھیلاؤ کو, جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا, اس کو روک سکتے, اپنا کیپیسٹی بلڈ کر سکتے, اپنا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو جنگی بنیادوں پہ اپنے لاک ڈاؤن کے دوران بلڈ کرتے تاکہ ہم ہر کیس کو ٹیسٹ کر سکے, ہر کیس کو ٹریس کر سکے اور ہر کیس کو آئسولیٹ کر سکے. ہم نے اپنا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی کا اضافہ میں کام کرنا تھا. ویسے ہی ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی ایک کنٹرولڈ کنٹینڈ کرونا وائرس سپریڈ سے ہمارا ہیلتھ کیئر کیپیسٹی اوورویلم ہو رہا تھا. ہم ڈاکٹرز کی بات سن رہے تھے, نرسز کی بات سن رہے تھے, جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ہم ایکسپرٹس کو, سائنٹسٹ کو, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تجویز کو سن رہے تھے, اور ہمارا وزیر اعظم صاحب بزنس مین کو, انڈسٹریلسٹ کو اور اپنے ATMs کی بات سن رہا تھا. We begged, we pleaded کہ جب اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو فیزز میں کرے, اس کو لنک کرے ہمارا ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے ساتھ, اس کو لنک کرے ہمارا ہاسپٹل کیپیسٹی کے ساتھ. وہ بھی بات نہیں مانا گیا. جو رمضان اور عید کا ٹائم تھا, ہمیں پتا تھا کہ وائرس کی پھیلاؤ کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے. اس وقت تک اگر ہم کنٹین کر سکتے ہیں, جتنا بھی ہم کنٹین کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا. اگر ہم بڑے کانگریگیشنز کو لمٹ کر سکتے تھے, اگر ہم لاک ڈاؤن کو عید کے اینڈ تک جاری رکھ سکتے تھے, اس لیے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں, وہ عید نماز بھی پڑھتے ہیں, ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں, اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں. تو اگر ہم ریسٹرکٹ کرتے تو ہم ایٹ لیسٹ اپنا میجر سٹیز میں جہاں سب سے زیادہ کیسز تھے, کراچی, کوئٹہ, پشاور, لاہور, وہاں تک کنٹین ہوتا. لیکن یہ بندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا وائرس میجر سٹی سے گاؤں تک پھیلنے ہیں. آپ نے یہ جو لمیٹڈ کنٹرول ہے اتنا بھی آزادی ہمیں نہیں دیا. ہم وہ واحد ممالک ہوں گے جناب اسپیکر, وہ واحد ممالک ہوں گے جنہوں نے
اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو شاپ کو گارنٹی کیا ہے، مگر آج تک اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو لائف کا تحفظ نہیں دے۔ جناب اسپیکر، ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی تھے، ہمارا ہمسایہ ملک چین کا ایگزامپل، جرمنی کا ایگزامپل، جہاں جرمنی خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ فیڈریشن ہے، ان کے ہاں ڈیولوشن ہے اور وہ کمیٹڈ ہے کہ جس کو ضرورت پڑے ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہمارے ہاں اٹلی کا ایگزامپل تھا، اٹلی کے لوگ خود چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جو غلطیاں ہم نے کی آپ نہ کریں، ہمیں دیکھو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کرے آپ کے ساتھ نہ ہو۔ ہمارا سامنے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایگزامپلس ہیں، جہاں وہاں کے قیادت نے جلد فیصلہ لے کے، فوری فیصلہ لے کے اپنے عوام کی زندگی بچانے کے قدم اٹھائے تھے، اور آج ان کا ایک اپنا لوکل ٹرانسمیٹڈ کیس نہیں ہے۔ ان کا بھی مسائل ہے، ان کا بھی غریب عوام ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ یہ امیر ملک ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہمارے سامنے لو کاسٹ سولوشنز بھی ہیں۔ چھوٹے ممالک، غریب ممالک کووڈ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ ویتنام کا ایگزامپل ہے، جہاں جناب اسپیکر ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے، ایک بھی ویتنام کا شہری اس وائرس کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جلدی ایکشن لیا، یونٹی کے ساتھ کام کیا، ایک قوم بن کے لڑے۔ انہوں نے ایک لو کاسٹ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن سے شروع کیا، متاثرین کو ریلیف پہنچائے، ہر کیس کو جناب اسپیکر، ہر کیس کو ٹیسٹ، ٹریس اور آئسولیٹ کیا، اور آج وہ اپنے عوام کا زندگی کو بچا رکھے ہیں، اپنا معیشت کو بچا دیا ہے، مگر گھبرانا نہیں ہے، ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا۔ جناب اسپیکر، ان کے ایگزامپلس جو حکومت کے ایگزامپلس تھے، جو حکومت کے وزیر، حکومت کے گورنر سائٹ کرتے تھے، ان کا کیا ہوا؟ ہمارا جو کورونا کا وزیر ہے، جو ماشاءاللہ کورونا کا ویسے ہی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا، وہ سویڈن کا ایگزامپل سائٹ کر رہا تھا۔ سویڈن آج ان کا اپنا قیادت کیا کہتا ہے؟ ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے، وہ مانتے ہیں کہ ان کا طریقہ غلط تھا، اور شاید وہ یہ رسک لے سکتے تھے، اس لیے سویڈن وہ واحد ممالک تھا جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کو اوور ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا، مگر وہ آج پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے۔ اس لیے جناب اسپیکر، سویڈن has got the worst of both worlds۔ وہاں تو سب سے زیادہ اموات ہوا، پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کورونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے، سب سے زیادہ معاشی نقصان۔ اگر آپ سویڈن کی معیشت کو اس وقت ان کی نیبر سے کمپیئر کریں، اپنی نارڈک نیبرز جنہوں نے لاک ڈاؤن اپنایا، تو ان کا معاشی صورتحال ان سے بھی زیادہ برا ہے، اور جو ان کے نیبرز ہیں ان کے شہری تو ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے ہیں، مگر سویڈن آئسولیٹڈ ہے، سویڈن کے عوام ان دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے ہیں۔ The worst of both worlds, Mr. Speaker. The worst of both worlds. And unfortunately, this is what Imran Khan has condemned us to. اب بھی WHO کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی، صحت اور معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ اب بھی اگر ہم WHO کے ریکمنڈیشنز کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو، ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں، جس میں وہ بہت سے آپشنز دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا کمی لے کر آ سکتے ہیں۔ اگر ہم بالکل کوئی کوشش نہیں کریں گے،
ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماسک بھی پہنیں گے, خود بخود سیکھ جائیں گے کہ کیسے کورونا کا مقابلہ کرنا ہے, تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا, وہ بہت خطرناک پکچر ہے جناب اسپیکر. اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے, مزدور کے لیے فکر مند تھے, ڈیلی ویج ارنرز کے لیے فکر مند تھے, تو میرے دو سوال. ایک, لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے بزنس مین, کتنے انڈسٹریلسٹ سے ملاقات کی, کتنے امیروں سے ڈونیشنز لی, اور اسی لاک ڈاؤن کے دوران ہمارا وزیر اعظم نے کتنے لیبر یونین سے ملے, مزدوروں سے ملے, محنت کشوں سے ملے, کتنے نرسز سے, ڈاکٹرز سے, پیرامیڈکس سے, ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن سے, پروونشل میڈیکل ایسوسی ایشن سے, فرنٹ لائن سولجرز سے, کتنے سے ملے؟ اس سوال کے جواب میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا وزیر اعظم کس کے لیے فکر مند تھا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کون سا ریلیف دیا گیا؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو قسطوں تھے, جن کو ملنا تھا, جو 4 مہینوں میں ملنا تھا, آپ نے ایک وقت میں دے دیا. مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے تو کورونا کا پہلے کا تھا, اور نہ ہی یہ پروگرام ڈیلی ویج ارنرز یا مزدوروں کے لیے تھا. تو اگر ڈیٹا بھی نہیں تھا, یہ لوگ شامل نہیں تھے, تو پھر آپ نے ان تک ریلیف کیسے پہنچایا؟ آپ نے غریب کا نام استعمال کیا, امیر کو فائدہ پہنچایا, اور مزدوروں کو ریلیف بھی نہیں دیا, اور یہی آپ اپنا بجٹ میں کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, نہ ہی اب تک آپ نے کوئی خاص ریلیف پہنچایا, اور نہ ہی آپ نے اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف رکھا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ پچھلے ریلیسز سے کم ہے. اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ 40% سے اضافہ کرنا چاہیے تھا. ہم 200% سے اضافہ کرتے. آپ کو نہ صرف ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, لیکن آپ کو نیا وہیکلز کی ضرورت ہے. اس لیے آپ کو ہمارا ورکنگ کلاس طبقہ کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو ہمارا لوور مڈل کلاس کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا. آپ کو 15 to 20 ملین ہاؤس ہولڈز کے لیے کیش ٹرانسفر کا بندوبست کرنا پڑے گا. اگر آپ سیریس ہو ریلیف پہنچانے کے لیے, سوشل پروٹیکشن پہنچانے کے لیے, اور اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ بجٹ نہ کورونا کے لیے کافی ہے, نہ لوکس کے لیے کافی ہے, اور نہ ریلیف کافی ہے عوام کے لیے. یہ وہی روایتی پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے, اور آئی ایم ایف کی جو پیرامیٹرز ہے, کووڈ نے ہمارا پورا معیشت کا شکل کو, پورا معیشت کے جو پیرامیٹرز ہو وہ چینج کیے ہیں. اب آپ کا جو آئی ایم ایف ڈیل ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, آپ کو اس پہ وہ بالکل irrelevant ہو گیا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ آج بھی حکومت کا پرائیورٹی کووڈ نہیں, لوکس نہیں, غریب نہیں, مزدور نہیں, کسان نہیں, آئی ایم ایف کو پیسہ دینا ہے. اور آئی ایم ایف پروگرام کے 2 میجر پلانکس ہے, 2 میجر پلانکس ہے, ایکسٹریکٹنگ میکسیمم ریونیو اینڈ انکریزنگ انڈیٹڈنس. اور وہ 2 جو پلانکس ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا جو معیشت کا ایڈوائزر ہے وہ اپنا بجٹ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود مانتا بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکشنز فالو کر رہا ہے, لیکن ایک پاکستان کے بارے میں کیا کہتا, اس حکومت کے بارے میں کیا کہتا کہ ایک وبا کے دوران ہم آئی ایم ایف کے زیادہ فکر مند ہے اور ہمارا اپنے عوام کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہے. یہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر.
This budget, Mr. Speaker, is full of lies, dangerous lies. It ignores the COVID reality, underplays the threat to our agriculture sector, punishes the poor and rewards the rich, undermines Pakistan and pleases the IMF. ہم اس بجٹ میں آپ کو کیا بتا سکتے ہو, کتنا جھوٹ بے نقاب کر. حکومت کا claim ہے, the government claims that GDP growth for 2020 to 21 is projected at -4%. This estimate is based on the revised 1.9% GDP growth of 2018 to 2019. The government must show کہ 2019 سے 2020 کا GDP growth rate based on the original 3.3% GDP growth کیا ہوتا. Clearly وہ ورلڈ بینک کے predictions کے مطابق -2.5% کا growth بنتا. The government claims کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ borrow نہیں کیا. The government claims that they don't borrow from the state bank. لیکن جناب اسپیکر وہ مجھے یا آپ کو یا پاکستان کے عوام کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ان کا اپنا IMF کی کنڈیشن کا حصہ ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹ بینک سے لون نہیں لیں گے. لیکن کیا وہ یہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے یا ان کا کلیم ہے, کیا وہ واقعی سچ ہے؟ اس لیے ہمیں تو تھوڑا سا ایویڈنس ملا ہے جو کانٹرڈکٹری ہے. Even during the current fiscal year, from 2019 to 2020, bank borrowing targets have burst at 5-fold increase from budgeted rupees 338 million to a revised rupees 1,723 million. And the state bank profits that occur by lending to government has also shown a near doubling with 93% growth. تو کہیں نہ کہیں تو جھوٹ ہے, یا آپ ہمیں جھوٹ بتا رہے ہو یا اسٹیٹ بینک جھوٹ کہہ رہا ہے یا کوئی نہ کوئی تو جھوٹ کہہ رہا ہے. حکومت کلیم کرتی ہے کہ انہوں نے روپیز 5,000 ملین ڈیٹ واپس پے کر لیا ہے. واہ, لیکن اس میں ان کا کیا خاص کارنامہ ہے؟ کیا انہوں نے اپنا وہ ٹیکس ریونیو اتنا جنریٹ کر لیا کہ وہ یہ ڈیٹ واپس پے کر رہا ہے؟ کیا ہمارا ایکسپورٹ ریسیٹس میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم یہ ڈیٹ واپس پے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے پیسہ کے سلاح بیچنا تھا ریمیٹنس میں, کہ وہ ریمیٹنس کی وجہ سے نہیں, کہ آپ کو کوئی کارنامہ نہیں ہے اس میں, آپ نے نیا ڈیٹ کے ساتھ پرانا ڈیٹ پے کیا ہے اور آپ اس کو ایک کامیابی کے طور پہ پیش کر رہے ہو. The PTI government has the unique distinction, historical achievement کہ سب سے کم گروتھ اور سب سے زیادہ ڈیٹ. نیا پاکستان نے یہ تاریخی اچیومنٹ اپنے آپ کے لیے حاصل کر لیا ہے. جناب اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. ماشاءاللہ, مبارک ہو. کس نے کہا آپ کو نیا ٹیکس نہیں لگا؟ آپ نے تو غریب عوام کو ریلیف دینا تھا, مزدور کو ریلیف دینا تھا, کسان کو ریلیف دینا تھا, اپنے امیروں پہ ٹیکس ڈالنا تھا. آپ پروگریسو ٹیکسیشن کرتے, اب امیر کو ٹیکس کرتے اور غریب کو ریلیف پہنچاتے. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز جو آج بھی کلیکٹ کر رہے ہو, سب سے زیادہ بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو ہے. اور انڈائریکٹ وبا ہی نہیں, انہوں نے کہا کہ کس نے کہا تھا کرونا صرف فلو ہے, کرونا کے بعد ٹڈی دل بڑا مسئلہ ہے, کرونا جان لیوا نہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ کرونا کا پھیلاؤ حکومتی نااہلی ہے. انہوں نے کہا کہ طبی عملے کے 40 اراکین شہید ہو چکے ہیں.